أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی صورت ہے سورہ البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء شہید. آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. والسماء کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو کتنا لمبا کرنا ہے جی؟ کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ 5. اور ذاتل میں زال کا خیال رکھنا ہے، اس کو نرم پڑھنا ہے. اور بروج پر جب وقف کریں گے تو یہ جیم قلقلہ لیٹر ہے، قلقلہ حرف ہے، اس پر آواز کو ہلانا ہے. بروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ترجمہ. آج میں نے ہر لفظ پر نہیں ٹھہرا ہوں کیونکہ ہمارا کچھ وقت ادھر لگ گیا تھا، اس لیے شارٹ کیا.
वस्समाई, वाव का माना क्या होगा जी फिर? कसम। और अस्समा का माना क्या होता है? आसमान। तो मेरा ख्याल है यही लफ्ज़ जो है वो 20 मरतबा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। अस्समा, समावात, 100 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुआ होगा ये लफ्ज़। यानी मैं इशारा कर रहा हूँ कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो बार बार रिपीट होते हैं। कसम है आसमान की, ज़ाता कल भी आपने पढ़ा है, ज़ात का क्या माना है? वाला या वाले या वाली, ठीक है, वैसे ये मुन्नस है। ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाला, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है, यानी बुर्जों वाले आसमान की कसम। तो बुर्ज जो है वैसे ऊंची फसील को, शहर के फसील जो ऊंची हिस्सा, जो नुमाया हिस्सा होता है, उसको बुर्ज कहते हैं। और इस तरीके से सितारों में, आसमान में बुर्ज क्या है? सितारों का जो इज्तिमाई सूरत है, यानी जो सितारे का एक झुरमट और झुरमट बनता है, उसको भी बुरूज क्या लेते हैं, बुर्ज क्या लेते हैं। आसमान के वो ठिकाने जहाँ पर फरिश्ते आसमान के पहरे के लिए शैतानों से हिफाजत करते हुए पहरा लगाते हैं, उन जगहों को भी बुर्ज कहा है। तो कसम है आसमान की, बुर्जों वाले आसमान की। वल यौमिल मौऊद, और कसम है, यौम का माना क्या होता है जी? दिन। और मौऊद उर्दू के किस लफ्ज़ से मिलता है? वादा, यानी ये इसमें मफूल है। मौऊद, वादा किया गया, उस दिन की कि जिस दिन का वादा किया गया। कसम है उस दिन की कि जिस दिन का वादा किया गया, यानी क़यामत की कसम हो गई ना, क़यामत के दिन की कसम हो गई। व शाहिदिन, शाहिद गवाह को कहते हैं, हाजिर होने वाले को भी कहते हैं। मौजूद, हाजिर, हाजिर होने वाला। कसम है हाजिर होने वाले की। व मशहूदिन, और जिस जगह पर या जिसके पास हाजिर हुआ जाए उसकी कसम। तो इंसान सारे हाजिर होंगे अल्लाह के सामने और अल्लाह के पास हाजिर हुआ जाएगा। इसके कई मफहूम हैं, ठीक है। हर वो, यानी जो हाजिरी देने वाला है, किसी मौके पर हाजिरी देने वाला, उसकी कसम। और हर वो मौका कि जिसमें हाजिरी दी जाती है। इस बुनियाद पर बाज़ मुफस्सिरीन ने तफसीर में ये लिखा हुआ है कि बाज़ ने शाहिद से मुराद जुमा मुराद लिया है कि वो शाहिद हाजिर होता है, जुमा दिन फिर आता है। और मशहूद से मुराद यौम अरफा लिया है कि जहाँ पर हाजिर हुआ जाता है, ठीक है, उनकी कसम। खैर इसका माना ये ज़्यादा आसान बन रहा है कि कसम है गवाह की और जिसके पास गवाही दी जाएगी, उन दोनों की कसम, शाहिद और मशहूद की कसम। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, कुतिला हलाक कर दिए गए, अस्हाबुल उखदूद खंदकों वाले, हलाक हों ये कह दो, खंदकों वाले। कुतिला कत्ल कर दिए गए, अस्हाबुल उखदूद खंदकों वाले। अब इसके पीछे एक वाक़या है, थोड़ा सा लंबा है, मैं बड़ा जल्दी सुनाने की कोशिश करूंगा, आपको सिर्फ 2 मिनट में सुनाऊंगा ताकि आपने जो भी मसरूफियत आप अपनी कर सकें। तो बड़ा ईमान अफरोज़ है और सही मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब में है, जिसमें कोई रवायत संदन ज़ईफ़ नहीं है, तो यानी सिक्का बंद ये वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया है कि एक बनी इसराइल में एक बादशाह था, उसका एक बड़ा माहिर तरीन जादूगर था। वो अपनी आखिरी उम्र को पहुंच गया, वो मरने लगा, तो उसने अपने बादशाह से कहा कि मुझे कोई अपनी रियाया में से सबसे ज़हीन तरीन बच्चा ढूंढ कर दो कि मैं उसको अपना जादू सिखा दूं ताकि मेरे बाद तुम उससे फ़ायदा उठाओ। उसने सर्वे करके ज़हीन तरीन जो बच्चा था ना, उसको पेश किया कि आप इसको सिखा दो। बच्चा जब सीखने के लिए उसके पास जादू जाता था, तो रास्ते में एक आलिम लोगों को दर्स दे रहा होता था। ईसाइयत के वो असल दीन पर था, असल ईसाइयत जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम थी, वो उसका आलिम था, उसको राहिब कहते हैं। तो राहिब की वो बात सुनने लग पड़ता। बच्चों की जैसे आदत होती है, यहाँ तो हमारे तो वेले लोगों की, बड़ों की भी आदत है, जहाँ को 2-4 लोग खड़े हों तो सारे उधर खड़े हो जाते हैं खामखाई।
تو بچوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے تو بچہ بھی سنتا. بچے کو وہ باتیں بہت اچھی لگنے لگیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کے سامنے اصل اللہ کی تعلیم رکھی جائے تو وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ سالونہ کرے روح، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. کل روح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے، حکم ہے. یہ انسان کا جسم کس سے چل رہا ہے؟ اس کے اندر سافٹ ویئر کیا ہے؟ روح ہے نا. وہ نکل جاتی ہے، بالکل یہی جسم ہوتا ہے، نہیں نہ چلتا. یہ جو اندر سافٹ ویئر چل رہا ہے انسان کے اندر جو چل رہا ہے وہ اللہ کا، وہ روح ہے، اور روح اللہ کا حکم ہے. روح اللہ کا حکم ہے. اس روح کو ظاہری بات اللہ کی بات ہی پسند آئے گی نا. تو جب بھی اس روح کے سامنے اللہ کی بات کی جائے گی اس کو لگے گی. اس لحاظ سے ہمارے درسوں میں اللہ کے فضل سے جب قرآن اور حدیث صحیح طور پر بیان کیا جائے تو وہ ہر کسی کے دل کی آواز ہے. خیر، اس بچے کو وہ باتیں بڑی اچھی لگیں تو وہ روزانہ اس عالم کی مجلس میں ٹھہرتا، اس کی باتیں سنتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، اس سے اس کا جادو سیکھتا، واپسی پر پھر اس عالم کے پاس رکتا، اس کی پھر باتیں سنتا. اور وہ جب گھر جاتا تو لیٹ ہوتا، جب جادوگر کے پاس جاتا تو پھر بھی لیٹ ہوتا. ادھر وہ سزا دیتا، ادھر گھر والے سزا دیتے کہ تم لیٹ کیوں آتا ہے. تو اس نے وہ راہب کے سامنے مسئلہ رکھا کہ میں تو مسئلے میں ہوں لیکن میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم ادھر بتا دو کہ میں ادھر سے لیٹ آیا ہوں، ادھر بتا دو کہ میں ادھر سے لیٹ آیا ہوں. اس نے لیٹ چھوڑا ہے. دین کی باتیں وہ سیکھتا رہا. ایک دن اس کے گاؤں کو راستے کو ایک بہت بڑے اژدہا نے، کسی بلا نے روک رکھا تھا. بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ شیر تھا یا کوئی بہت بڑا سانپ تھا یا جو بھی، بار ایک بہت بڑا اژدہا اور کوئی بلا تھی، اس نے راستے کو روک رکھا تھا. تو لوگ بڑے پریشان تھے، اندر والے باہر نہیں آ سکتے، باہر والے اندر نہیں جا سکتے. جب یہ بچہ وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ آج میں اندازہ لگاتا ہوں کہ وہ جادوگر کا معاملہ ٹھیک ہے یا اس عالم کا معاملہ ٹھیک ہے. دونوں آپس میں اپوزٹ ہے نا، جادو کفر ہے اور یہ عالم دین کی بات کرتا ہے. تو میں آج پرکھتا ہوں. اس نے کنکری پکڑی اور یہ کہہ کر مارا بسم اللہ رب ھذا الراہب، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ مارتا ہوں اس بلا کو جو اس عالم کا رب ہے. جو اس عالم کا رب ہے، جو جس رب کا تعارف وہ عالم کرواتا ہے، میں اس عالم کے رب کے نام کے ساتھ مارتا ہوں. بسم اللہ، لفظ بسم اللہ بہت اہم ہے. تو اس نے جب مارا تو وہ ایک ہی کنکری میں وہ مر گیا. اللہ اس بات پر قادر ہے نا، کوئی پیبل سے، وہ چڑیوں کی چونچوں سے، اتنی کنکریوں سے اس نے ہاتھی مار دی ہے نا. تو یہاں پر اس نے مارا تو وہ اب سارے جو ہے نا وہ بڑے موترف ہو گئے اس بچے کے کہ اس کے پاس کون سا علم ہے بھائی، یہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا پہنچا ہوا بچہ ہے. تو نا لوگ اس سے دعائیں کروانے لگے، دم کروانے لگے، اور وہ دم کرتا بسم اللہ کے ساتھ ہی. تبھی آپ دیکھتے ہیں حدیث میں جتنے بھی دم ہیں نا ان سب میں اکثر میں بسم اللہ ہی ہے. اگر بسم اللہ لفظ اسم اللہ نہیں ہے تو اللہ کے نام ہی ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور دم نہیں ہے. تو بسم اللہ کے اندر بڑی پاور ہے. تو وہ بسم اللہ کے ساتھ دم کرتا تو ہر کسی کو شفا مل جاتی. تو لوگ جو ہے نا وہ اس پر ایمان لانے لگے، اس کی بات سننے لگے اور ماننے لگے. وہ جس کو دم کرتا ساتھ اس کو تبلیغ بھی کرتا، اور تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے دم کرو، ساتھ ان کو بتاؤ کہ کرتا اللہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بھی شروع کرنے والے ہیں یہاں پر، یعنی ہمارے آفس میں شروع ہونے لگا. اچھا، تو وہ بات پھیلتے پھیلتے نا بادشاہ کے ایک وزیر کو پہنچی. بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا تھا تو وہ بھی آیا. اس نے کہا مجھے بھی دم کر دو، مجھے آنکھیں مل جائیں. اس نے کہا میں تو اپنے رب کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بادشاہ نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کیا ہوا تھا. اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے اپنے آپ کو رب کہتے تھے، جیسے فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو وہ بادشاہ کو رب مانتے تھے، بادشاہ کی عبادت کرتے تھے، اس کو سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ساری قوم ہی اس پر لگی ہوئی تھی. تو اس نے کہا میں تو اپنے رب کے نام کے ساتھ کرتا ہوں، دم کرواؤ گے؟ اس نے کہا اندھے نے کی چاہیے دو آنکھاں، اندھا کیا مانگے؟ دو آنکھیں. اس نے کہا تم دم کرو، مجھے مل گئی تو میں اور کیا. تو اس نے دم کیا، اس کو آنکھیں صحیح ہو گئیں، وہ ایمان لے آیا. تو بادشاہ کی وہ مجلس میں پہنچا تو وہ دیکھ رہا تھا. ہے تو کیویں وین ہے؟
تو انداز ہے. اس نے کہا مجھے ایک وہ بچے کو جو آپ نے جادو سکھانے کے لیے بھیجا نا, میں نے اس سے دم کروایا ہے اور وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ دم کرتا ہے. میں کو تیری ایسی تیسی, میرے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ کہتا ہے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا, جس نے سب کو پیدا کیا, جس نے اس بادشاہ کو بھی پیدا کیا. انہوں نے کہا پوچھ لینے ہیں. خیر اس کو شارٹ کریں بات کو, تو بچہ کو منگوایا اور بچے کو اس نے سمجھایا, اس کو کہا کہ ہٹ جو اس بات سے. وہ نہ ہٹا وہ بچہ. تو پھر اس نے کیا کہا, اس نے اپنی ایک فوج کا ایک دستہ بھیجا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر, وہاں سے اس کو دھکا دے دو, وہاں سے اس کو دھکا دے دو. تو وہ اس کے اوپر جب لے کر گئے نا تو اس کو دھکا دینے لگے. تو بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ بڑا وظیفہ ہے, جب کوئی بہت بڑا جانی دشمن سر پر مارنے لگے اور شوٹ کرنے لگے, وہاں یہ پڑھا جائے اللہم اکفنیہم بما شئت. اسی اثر سے پڑھا جائے, اسی تاثیر سے پڑھا جائے جس تاثیر سے اس بچے نے, جس یقین سے اس بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اے میرے اللہ مجھے ان سے بچا جیسے بھی تو چاہتا ہے. جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا, پہاڑ نے ایسے حرکت کی, ہلا, اور وہ سارے ہی مر گئے اور یہ بچہ بچ کے واپس آ گیا. وہ جب آیا اس نے کہا وہ کدھر ہے, وہ تیرے ساتھی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا میرے اللہ نے ان کو مار دیا ہے اور مجھے بچا لیا ہے. اس نے کہا تیرا کر لینے علاج. اس نے ایک اور دستہ بھیجا, اس نے کہا شاید جھوٹ بول رہا ہے, یہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا. تو اس نے ایک دوسرا دستہ بھیجا, اس کو کہا اس کو سمندر میں لے جاؤ, کھلے سمندر میں, اور وہاں اس کو دھکا دے آؤ. وہ کھلے سمندر میں لے گئے اور کشتی میں جب اس کو پھینکنے لگے تو اس نے پھر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اے میرے اللہ مجھے تو ان سے بچا جیسے بھی تو چاہتا ہے. تو اللہ نے کشتی کو حکم دیا, کشتی نے ہچکولا کھایا اور وہ سارے ڈوب گئے اور یہ بچہ بچ کے واپس آ گیا. بادشاہ کو اپنی بادشاہت کی کرسی کے لالے پڑ گئے کہ یہ کیا بنا, لوگ تو اس کے اوپر ایمان لائی جا رہے ہیں. تو بچے نے کہا کہ میں تیری پریشانی حل کر دیتا ہوں. تیری پریشانی یہ ہے کہ تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں میں تمہیں ہر صورت میں مارنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر اس کا طریقہ میرے پاس ہے, وہ تم ہی کرو, پھر انشاءاللہ تیری جان چھوٹ جائے گی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اپنی ساری رعایا کو جمع کرو, ان کے سامنے بتاؤں گا. اس نے ایسا کیا, اس نے لوگوں کو جمع کیا, اس کے سامنے اس نے کہا, اب یہ حدیث شریف میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے. تو اور قرآن میں اس کی اصل ہے. اچھا پھر ایک یہاں ایک نکتہ بتاؤں, اگر یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں تو کون بتائے گا کہ اس کی کیا تفسیر ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر ہی قرآن کو سمجھ لو, تو ان سے یہ سوال کریں کہ اندہ پھر جواب دو کہ اندی کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بغیر انسان قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا. تو جب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے اپنے ترکش سے تیر نکال کے اس کو کہا یہ لو, اب اس تیر کو تم نے مارنا ہے اس جملے کے ساتھ بسم اللہ رب ھذا الغلام, میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتا ہوں, میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتا ہوں, بسم اللہ رب ھذا الغلام. تو جب اس نے تیر کھینچا اس نے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ مارتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اس نے تیر چھوڑا, اس کی کن پٹی پر لگا, اس نے چیخ ماری اور وہ شہید ہو گیا. وہ شہید ہو گیا. یہ سارا منظر رعایا کو تو معلوم ہو رہا تھا کہ بادشاہ مارنا چاہتا ہے, بچہ مر نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور بچے سے کئی لوگوں کو شفا بھی ملی تھی, پیغام تو عام ہو گیا تھا, ذہن تو لوگوں کا پہلے ہی بن گیا تھا. جو بچہ بار بار کے جو بچ کے آ رہا تھا یہ بھی لوگوں کو معلوم تھا. تو اب جب اس نے یہ دیکھا تو ساری عوام جو ہے نا, وہ سامنے جو مجمع لگا ہوا تھا ان سب میں سے نا آواز آنے لگے آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام. جب اس نے تیر مارا نا بسم اللہ رب ھذا الغلام, میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتا ہوں, تو ادھر سے پھر آگے سے آواز آئی آمنا برب ھذا الغلام, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے. وہ بادشاہ نے کہا گیا تھا بچہ میرے نا گیم کر گیا, یعنی اپنی جان دے کر اس نے لوگوں کو اللہ کی توحید سکھا دی, سمجھا دی, اللہ کا تعارف کروا دیا. تو خیر اس نے پھر ان سب کو سزا دی, جتنے لوگ ایمان لائے تھے نا ان کو سزا دی.
سزا کے طور پر اس نے خندقیں کھدوائیں اور خندقوں کے اندر اس نے بہت بڑی النار ذات الوقود آگ جلوائی جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی. پتہ نہیں کس کس چیز کا اس نے ایندھن اس کے اندر بھرا اور اس کے اندر پھینکا. تیل کے اندر جو ہے نا وہ گرم کر کے وہ پھینکتا جا رہا تھا. ہر ایمان والے کو پھینکنے سے پہلے وہ پوچھتے تھے کہ کس کو مانتے ہو, بادشاہ کو اپنا رب مانتے ہو کہ یا اس کو؟ تو جب وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو وہ اس کو آگ میں پھینک دیتے. کوئی بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا, کوئی بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا. یہی وہ بات تھی کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول اب تو انتہا کر دی ان کافروں نے مارتے مارتے, ایک جسم کا عضو بھی ان کا ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہیں تھا. تو اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں, اللہ ان کو تہس نہس کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو؟ تمہارے سے پہلے لوگوں کو لوہے کی انگیوں کے ساتھ کنگیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا اور ان کے سروں کے اوپر آرا رکھ کے چیر دیا جاتا تھا, وہ پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹے اور تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو. ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم بھی خیال کریں, آج ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم کتنے مسلمان ایک کسی دا تانا نہیں سہ سکتے. کوئی تانا ہی مار دینا کہ شلوار تیری اتنے کیوں ہے, انہوں تھلے کر لیں. اتنا کوئی ایمان ہے ساڈا. ہمارا ایمان دیکھیں اتنا سا ایمان ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ٹھنڈ لگ دی, ٹھنڈا پانی نہیں سہ سکتے. اے مسلمان نے تو سب کو پھینکتے جا رہے تھے. تو ایک عورت کو پاس بچہ تھا, اس بچے کو چھین کر وہ جب اس کو پھینکنے لگے وہ بیچاری پیچھے ہٹی, ماں وہ پیچھے ہٹی, رونے لگی. انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, ایک بندہ تے ہٹے گا نا, ایک ہی پلٹے گا. ہاں کی کہندی جب ابھی وہ اس سے پوچھنے ہی لگے تھے تو بچہ دودھ پیتا تھا جو بول نہیں سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بچپنے میں بولے ان میں سے ایک بچہ یہ بھی بولا. اس نے کہا ماں یہ جو تمہیں آگ نظر آ رہی ہے نا اس کے پیچھے جنت ہے. اس نے کہا چھلانگ لگا دو, چھلانگ لگا دی. اس نے چھلانگ اپنے بچے سمیت ہی لگا دی. اللہ اکبر. قتلا قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے, النار ذات الوقود آگ جو ایندھن سے بری ہوئی تھی. اذ ہم علیہا قعود جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. منظر دیکھو اللہ نے کیسے کھینچا. اس آگ کے اوپر وہ ایسے مسندیں لگائے, تماشا نہیں لگا ہوندا, سائڈاں تے کرسیاں لا کے ڈیرا جناب سردار سارے چودھری بیٹھے نے تے سٹ رہے نے تے ویکھ رہے نے تے ہس رہے نے تے خوش ہو رہے ہیں. اذ ہم علیہا قعود جب وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ اللہ اس پر کہ ما یفعلون جو وہ کر رہے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود سب گواہ تھے, دیکھ رہے تھے. مومنوں کے ساتھ جو وہ کچھ کر رہے تھے سب گواہ تھے, دیکھ رہے تھے, آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے. اور آگے بات بڑی پتے کی ہے, یہ بات بہت بڑا لیسن ہے. وہ کافر ان مومنوں کو جو تکلیفیں دے رہے تھے وما نقموا منہم نہیں وہ انتقام لے رہے تھے, وہ کافر نہیں انتقام لے رہے تھے منہم ان مومنوں سے الا مگر اس بات کا انتقام لے رہے تھے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ وہ ایمان والے ایمان رکھتے تھے اللہ جو عزیز غالب ہے, الحمید جو تعریفوں والا ہے. اللہ عزیز الحمید پر ایمان رکھنے کی پداش میں وہ ان پر انتقام لے رہے تھے. آج آپ کو مولوی کا تانا ملتا ہے, مذہبی کے تانا ملتا ہے اور بنیاد پرست فلاں پرست یہ وہ جو جتنے بھی تانے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر یہ سارا کفر تمہیں انتقام لینا چاہتا ہے اور لے رہے ہیں. کیا جرم ہے شام والوں کا, کیا جرم ہے عراق کا, کیا جرم تھا ان کا, کیا جرم تھا افغانستان کا, کیا جرم ہے دوسروں کا, ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ برما میں کیا جرم ہے؟
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، نہیں وہ انتقام لے رہے ان سے مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ جو عزیز الحمید ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے نام لینے والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پوچھے گا تمہیں، اور اس کا آگے پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے پوچھے گا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحان